अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, अवामी मसाइल पर बात करते हैं, ख़बरों से आपको बाखबर रखते हैं और सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में मामलात पर गुफ्तगू की जाए। सियासी नौयत के जो मामलात हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस आ रहे हैं। हर शख्स दिलचस्पी ले रहा है, जानना चाहता है कि मुल्क की सियासत में आखिर हो क्या रहा है, और बाकी जो सियासी मामलात हैं वो यकीनन आपके सामने हैं, आप उसका यकीनन जायज़ा ले रहे होंगे। मैं ये बार बार बात दोहराता हूँ, इसका मकसद ये है कि आप इस वक्त सूरत हाल का जायज़ा भी लें। जो कुछ आप मीडिया पर या सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं उसको देख के फ़ैसला आपने करना है कि कौन बात ठीक कर रहा है, किसकी बात में वज़न है, किसके पास दलाइल हैं, और उसके बाद फिर आपने सही और गलत का फ़ैसला करना है। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि ये सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। कौन ठीक है, कौन गलत है, किसके साथ सही हुआ, किसके साथ सही नहीं हुआ, इसका फ़ैसला आपने करना है। हर शख्स अपना बयानिया आपके सामने रख रहा है, पेश कर रहा है, सही है या गलत, फिर वही बात कि फ़ैसला आपने करना है। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। आजकल तमाम ही जिस ज़राए अबलाग़ पे प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं, सब में कमो बेश यही मौजू ज़ेर बहस है कि मुल्क की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो हमें दरपेश चैलेंजेस हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा हैं, मौशी मामलात पहले से ज़्यादा अबतर हैं। और याद रखें, ये किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है। इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं उनके अदवार में भी सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही रही है। आवाम ने हर दौर में इसी तरह सफ़र किया है, ये तकालीफ उठाई हैं, महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया है। महंगाई बढ़ने की शरह में तो यकीनन कमी बेशी आई है, लेकिन ये सिलसिला कभी रुका नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी सियासी गहमा गहमी बाम उरूज पर रही। मुख्तलिफ जलसे भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमा लोगों के सामने भी हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात में कितनी सच्चाई है इसका फ़ैसला आपने करना है। आज भी कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं और मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि जो अवामी आरा है, जो लोग चाहते हैं सुनना, उन्हीं मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम या हमारी नशिस्त रही उसमें बहुत सारे सवालात सामने आए। मुख्तसर वक्त की वजह से बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश ये होती है कि इस तमाम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए, जिसमें सियासी नौयत के मामलात भी हैं, माशरती मसाइल की भी निशानदेही की जाती है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बाइस इत्मीनान है कि लोग अब माशरती मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें आगाह कर रहे हैं, और चाहते भी यही हैं कि इन मामलात को ज़ेर बहस ज़रूर लाया जाए। तो कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, पहले उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ज़फ़र खान साहब आज हमारे मेहमान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझते भी हैं, और हम उन्हें अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्राम्स में ज़हमत देते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ हमारे मेहमान बने, हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी है। मैं ज़फ़र भाई को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि देखने वाले सूरत हाल का जायज़ा लें और सही और गलत का फ़ैसला ख़ुद करें। ये बात यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अब आने वाले वक्तों में या मुस्तक़बिल करीब में बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से फ़ैसला हुआ है कि मुनक़्क़िद होने जा रहे हैं। अब पहला तो सवाल ये है कि आया ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, क्योंकि जो सियासी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा तनाव इसमें पाया जाता है। कुछ नए सियासी इत्तेहाद बने हैं, कुछ पुराने सियासी इत्तेहाद टूटे हैं, और जो हर दौर में होता आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बल्दियाती इंतख़ाबात हैं, जो एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत में, मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय, हो सकता है मैं ठीक ना भी हूँ,
ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو اس کا خس و خال ہے، جو اس کے خد و خال بنائے گئے ہیں، اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ وہ زیادہ اس نظام کے اندر کچھ کر پائے گا۔ اب سوال تو پہلا یہی ہے کہ کیا یہ انتخابات منعقد ہو سکیں گے یا نہیں۔ پھر جو شہر کراچی بالخصوص جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے مسائل کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات ہو بھی گئے تو کوئی نظام اگر یہاں پہ بن بھی گیا تو کیا وہ ڈیلیور کر سکے گا؟ یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جو ہر شخص اس وقت پوچھ رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ اس کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ ذرا لب کشائی کیجیے۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ دیکھیے اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، یعنی اس میں معاشی لحاظ سے تو ایک ہم بڑے کرائسس میں پہلے سے پھنسے ہوئے تھے، لیکن یہ جو تحریک عدم اعتماد جو ہے، یہ تحریک عدم استحکام بھی ثابت ہوئی ہے، بہت خوب۔ اور سیاسی لحاظ سے بھی ہم عدم استحکام کا شکار ہوئے ہیں معاشی کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور جیسا آپ نے کہا، بہت صحیح بات کی کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں جو براہ راست ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب بلدیاتی حوالے سے ہی جو ہے وہ یعنی ایڈریس ہوتے ہیں۔ اچھا، شیڈول کا اعلان تو ہو چکا ہے، اور سندھ کے اندر بھی ایک پہلے مرحلے کا اعلان ہوا ہے، اس کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں کل سے۔ لیکن جس طرح سے ملک میں سیاسی پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، اور جس طرح سے جو ہے وہ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پر جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایک تو اس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ التوا میں جاتا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جو ملک کی بڑی پارٹی ہے، اس نے سندھ کے بلدیاتی الیکشن کو جو ہے وہ چیلنج بھی کورٹ میں کر دیا ہے، عدالت کے اندر کیا ہے، اور وہ بھی اس پہ اسٹے چاہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کیے بغیر، اور یہاں پر جو ہے وہ قوانین میں ترمیم کیے بغیر جو ہے وہ یہ لا حاصل ہوں گے، تو اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، آنا باقی ہے اس کا فیصلہ۔ تو اس وقت تو صورتحال یعنی جو انعقاد کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو وہ تو صورتحال یہ ہے ہمارے سامنے۔ اچھا، پھر دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ یہ جو بڑے جو شہری علاقے ہیں، کراچی اور حیدرآباد وغیرہ، یہاں پر الیکشن دوسرے مرحلے کے اندر ہے، اور اس پر بھی یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے، تو کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہوا ہے کہ بلدیاتی جو قوانین ہیں اور جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جائے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی دھرنے کے بعد ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کی اس حوالے سے جو ہے وہ گفت و شنید جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد کے وقت جو ہے وہ چلتی رہی ہے بظاہر، جی بظاہر صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن اس پر بھی ابھی تک یہ تو تھا کہ کل کابینہ کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کر کے اور کوئی چیز فائنل کی جائے گی، اور پھر اس کو جو ہے وہ یعنی منظور کرایا جائے گا سندھ اسمبلی سے، لیکن ابھی تک بہرحال اس پر بھی کوئی یعنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور سارے لوگ منتظر ہیں کہ اس پر پیش رفت ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یعنی ایسا یعنی اضافہ ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے جلد از جلد ان کا ہونا، انعقاد جو ہے بلدیاتی انتخابات کا، وہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہوں، تاکہ جو ہے وہ ایک تو نچلی سطح کی جو ہے وہ قیادت بھی سامنے آئے، اور جو ہے پھر وہ مسائل کو بھی جو ہے وہ یعنی کسی حد تک جو ہے وہ حل کرے۔ تو اس کے لیے بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کا مالیاتی اور انتظامی لحاظ سے بھی خود مختار ہونا ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری تو ہے۔ بالکل، ابھی اب مرحلہ جو ہے وہ یہ سارے مراحل درپیش ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں، ابھی تو ہنوز دلی دور است والا معاملہ ہے۔ بہت خوب، بالکل آپ نے وجہ فرمایا، یہی صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ بظاہر معاملات اتنے آسان نظر نہیں آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے معروضی حالات ٹھیک نہیں ہو، سیاسی معاملات قابو میں نہ ہوں،
وہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایڈونچرزم اس وقت جاری ہے، کہ پہلا موقع ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں ان کا ایک اتحاد بنا اور اس کے بعد ایک حکومت ہمارے سے وجود میں آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان معاملات کو حل نہیں کیا گیا فہم و فراست کے ساتھ، اس میں ذمہ داری تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ عائد ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان معاملات کو حل نہیں کیا گیا، جو کہ اتنی آسانی سے حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اگر آپ تیسرے درجے کی حکومت، اچھا یہ تیسرا درجہ جو ہے نا، اس کو پہلے تو اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ ہماری زبان میں جب تیسرا درجہ ہوتا ہے نا، یہ اس کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی سطحی کوئی بات ہو رہی ہے یا کسی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ تیسرا درجہ یہ کہ تیسرے اس پر آتی ہے کہ پہلے آپ کی وفاقی حکومت، پھر صوبائی، اور پھر تیسرے نمبر پر یہ آپ کی بلدیاتی حکومت ہے۔ تو یہ جو تیسرے درجے پہ جو حکومت ہے، اگر اس کا قیام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اوپر والی حکومت جو ہے وہ جو صوبائی حکومت ہے، وفاق صحیح طرح سے کام نہیں کر سکے گی۔ تو یہ ممکن کیسے ہو پائے گا؟ اس کے لیے تو ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں تو کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا اتنی میچور اب ہو گئی ہیں کہ کسی مسئلے کا حل مفاہمت کے ساتھ نکال سکیں؟ کیونکہ اس تمام عرصے میں گزشتہ 10، 12، 13 یا 14 سالوں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، جس کا سب سے زیادہ فقدان ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز تمام یہ کب میچور ہوں گی کہ ملکی مسائل کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچیں کہ ان کو حل کس طرح کرنا ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، ہمارے ملک کا یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ 70 میں بھی جو ملک دو لخت ہوا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ اپنا اس طرح سے جو ہے رول ادا نہیں کر سکے، اور آپس میں اس حد تک جو ہے وہ یعنی انہوں نے اپنے تضادات بڑھائے اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہوئے کہ بالآخر ملک دو لخت ہوا۔ اور آج تک بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ابھی بھی جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل سوری ٹو سے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت جو تبدیلی آئی ہے، اپوزیشن کی جو پارٹیاں جو انہوں نے ایک اتحاد بنا کر جو عدم اعتماد لا کر جو وہ اقتدار میں آئی ہیں، تو اس میں ملک اور قوم سے زیادہ ان کا ذاتی جو مفاد ہے وہ پیش نظر ہے۔ بالکل ایسا ہی، اس لیے کہ اس میں بھی قصوروار بڑی حد تک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، کہ ان کے بھی اتنے سخت بیانات تھے، پھر ہاتھ نہ ملانا، اپوزیشن سے بالکل کوئی رابطہ نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو میں دیکھ لوں گا، میں جیلوں میں ڈال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ اتنی زیادہ رہی کہ ان کو بھی یہ جو اپوزیشن کی جو پارٹیاں اقتدار میں آئی ہیں، ان کو بھی یہ اندازہ تھا کسی حد تک، اور اب آنے کے بعد تو اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی یہ سال 6 مہینے کے لیے جو ہے وہ، جب کہ معاشی صورتحال بھی جو ہے وہ یعنی دگرگوں ہو، اور پھر جو ہے وہ اقتدار کو حاصل کر لینا، اور پھر اتنی ساری پارٹیوں کا مل کر حاصل کرنا، تو ان کے آپس کے اختلافات بھی اور تعدادات بھی اور آپس کے مفادات بھی، وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ یعنی کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ متصادم ہیں، بالکل۔ ہاں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ یہ حل کر سکیں گی ملک کے ان معاملات کو، تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ یہ ساری جو صورتحال جو ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا ایک حل یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، انعقاد اس کا کرایا جائے جلد سے جلد، اس کے شیڈول کا اعلان کیا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو بھی کچھ ہے نا، یعنی عوام کے اندر جو اس وقت جس طرح سے ایک گلی اور محلے اور جو ہے وہ علاقے کی سطح تک جو ہے معاملات نیچے تک آ رہے ہیں، تو وہ کم ہوں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے جو ہے وہ ایک اس میں کہ ٹھیک ہے بھائی اپنے کینڈیڈیٹ کو، اپنی پارٹی کو سپورٹ کرے، اس کے لیے کام کرے، اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آئے۔ یہی اس کا حل ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ آسانی سے ابھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جب اب جو یہ اقتدار میں ہے، کل تک یہ کہتے تھے کہ فوری انتخابات، لیکن اس وقت کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، عمران خان صاحب کی حکومت۔ اب جب جو ہے یہ اقتدار میں آ گئے ہیں
تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات جو کروائے پہلے وہ ماننے کے لیے تیار تیار نہیں تھے، نہیں یہی سیاسی پارٹیاں کہتی تھی کہ انتخابات کرا دیں آپ، بالکل ٹھیک سال ہے 6 مہینے کا کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ملک کے اور عوام کے جو حالات اور جو معاملات اور جو معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے، اور اس میں کچھ جو بنیادی جو اصلاحات کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کر کے اور بس یہ انتخاب کے شیڈول کا اعلان کیا جائے اور اس سلسلے کو جو ہے وہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے وہ یعنی یہ ایک ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک جی 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 بلدیاتی جو اس کا معاملہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ابھی اب جیسے یہ عید گزری ہے، جی تو پہلے میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ یہ ہوتا تھا کہ عید ہو، بقرعید ہو اور محرم ہو اور ربیع الاول ہو، شب رات کے یعنی رات ہو تو قبرستانوں کے اوپر صفائی ستھرائی یہ وہ ساری چیزیں کرنا، اور عید بقرعید اور محرم اور ربیع الاول وغیرہ کے اوپر خصوصی صفائی کا انتظام کرنا، اور جو ہے وہ چونے وغیرہ کا چھڑکاؤ کرنا اور اسپرے کرنا اور یہ کرنا۔ لیکن اب کے تو میں نے ایسا دیکھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس شہر کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ میں پورے ملک کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن شہر کو میں نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بلکہ اور کچرے کا ڈھیر جو ہے نا وہ پوری چھٹیوں میں جو ہے وہ یعنی انبار لگا ہوا تھا، اور لوگ اسی میں جو ہے وہ یعنی عید کی جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ المیہ ہے، اور اچھا ہوتا بھی یہ رہا ہے کہ ماضی میں جو سیاسی حکومتیں ہوتی تھیں وہ بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی سیٹ اپ کے اوپر بہت زیادہ ان کی جو ہے توجہ اور کنسنٹریشن نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ ایم این ایم پی یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے اختیارات ان کے پاس ہوں، سارے فنڈ ان کے پاس ہوں، اس لیے وہ اس میں، لیکن جو ماشاء اللہ گورنمنٹ آتی تھی وہ سب سے پہلے بلدیاتی جو ہے وہ الیکشن کراتی تھی، اور اس میں بہترین نتائج جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، انتظامی معاملات کے حوالے سے ہو۔ اب یہ بات چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اب کہنے دیجئے یہ بات، کیونکہ یہ بات اب سب لوگ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں اور یہ یاد بھی کر رہے ہیں وہ وقت کہ جب بلدیاتی نظام حکومت موجود تھا اور کروانے والے کون تھے۔ اب آپ اس کو جو ہے وہ شجر ممنوع آپ کے یہاں بنا دیا گیا، اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن اس دور میں جو ترقی ہوئی، جو ڈیولپمنٹ نہ صرف شہر کراچی کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں، وہ سب نے دیکھی ہے۔ اب لوگ اس کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، جسے سب آگاہ بھی ہیں کہ یہ اختیارات کی منتقلی اور ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال ابھی اس کے اوپر مزید گفتگو کی لیتے ہیں، کیونکہ اس بریک کے لیے نہیں ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس کے بعد پھر یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی ایک بہت ہی اہم موضوع پہ، اور وہ ہے بلدیاتی انتخابات۔ اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ کچھ دیر پہلے یعنی کہ بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات زیر بحث آئی کہ جتنے بھی جو ڈکٹیٹرشپ کے دور رہے، زیادہ پیچھے کی بات نہیں کرتے۔ پرویز مشرف صاحب کا جو زمانہ تھا، جو ان کا دور حکومت تھا، اس میں لاکھ خامیاں سہی، بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، یقیناً تنقید ہونی بھی چاہیے، لیکن جو اچھے کام تھے ان کو بھی ذرا یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ یقیناً یاد کرتے ہیں۔ جو معاشی استحکام تھا، اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ممکن ہو سکا، کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ دوسرا یہ کہ جو بلدیاتی جو نظام ایک وضع کیا گیا تھا، جس کے اندر اس کو زیادہ امپاور کیا گیا تھا، جب فنڈز منتقل کیے گئے، تو پھر ہم نے جو اس کے کمالات دیکھے، لفظ کمالات استعمال کر، وہ سب کے سامنے، اور لوگ اس کو آج تک یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جتنی جمہوری حکومتیں آئیں، کسی ایک نے کوشش، بشمول پاکستان تحریک انصاف جو اس کی دعوے دار تھی کہ
کہ آتے ہی سب سے پہلے کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے گا، ایک بلدیاتی نظام کے لیے باقاعدہ جد و جہد ہوگی، ان کو اختیارات بھی دیے جائیں گے، فنڈز کی بھی وہاں تک منتقلی ہوگی، اور نہ جانے اس طرح کتنی باتیں کی گئی. یقیناً حائل رکاوٹیں تھیں، ساری ذمہ داری تحریک انصاف پہ پی ٹی آئی کی حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی. اس کے اندر صوبائی حکومت کا بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ اس کے حق میں نہیں تھے اور نہ آج ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے. ظفر خان صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے اس معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی. اب جتنی جمہوری حکومتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی کوشش یہ نہیں رہی، ماں سوائے چند ایک کے جنہوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کی، آواز بھی اٹھائی. لیکن بائی اینڈ لارج یعنی کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ شاید اس کے حق میں نظر نہیں آتی. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کب ہمارے پاس سے یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکلے گی کہ ہم اگر اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر دیں گے تو اس سے بہتری ملکی ہی ہے. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. یہ اختیارات اپنے پاس رکھنا، ریسورسز کا استعمال، لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں، جانتے ہیں پاکستان کے کسی کونے میں رہتے ہوں کہ یہ سارا جھگڑا ہے کس بات پر. تو یہ کب اتنے فہم و فراست کا مظاہرہ کریں گے؟ سوال آپ کے ساتھ یہ رکھتا ہوں میں. جی دیکھیے یاسر بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اختیارات کا ارتکاز جو ہے نا اپنی ذات میں، اپنی حکومت میں، یہ ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ. جو اقتدار میں آتا ہے، جو کرسی پر آتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے اختیارات سمیٹ کے میں اپنی ذات میں اپنے پاس رکھ لوں. بالکل ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بن رہی ہے. دیکھیں، قومی اسمبلی اور سینیٹ اور صوبائی اسمبلی، ان کا اصل کام تو قانون سازی ہے. یہ مقننہ ہے. بہت خوب. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ سڑک بنانا اور جو ہے وہ نالیاں پختہ کرنا اور جو ہے وہ سیوریج کے مسائل حل کرنا، یہ ان کا کام بنیادی طور پہ نہیں ہے. یہ بیسک کام جو ہے وہ بلدیات کا اور سٹی گورنمنٹ کا ہے، اور انہیں کرنا چاہیے اور اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا، سب اختلافات کے باوجود مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ اس لحاظ سے بلدیاتی حوالے سے بہترین دور تھا. اور اس وقت جو کراچی اور سیالکوٹ کی سٹی گورنمنٹس کی مثال پورے ملک میں دی جاتی تھی کہ ہاں، ان کی کارکردگی اور ان کا کام بڑا آئیڈیل ہے. بالکل. حیدرآباد جیسے شہر کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، سالوں سے جو پینڈنگ تھی کبھی نہیں ہوئی ہے. جی دور دراز چھوٹے موٹے علاقوں تک میں بھی یہ بلدیاتی جو ہے نظام موجود ہونے کی وجہ سے، یعنی کام اور کارکردگی اور وہاں کی مقامی قیادت کا اوپر آنا، یہ ساری چیزیں ہوئی نا. لیکن اب جو ہے وہ یہ جو سیاسی پارٹیاں جو انٹرسٹ نہیں لے رہی ہوتی، جو بات آپ نے جو سوال کیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہتے تو سب ہیں کہ جو ہے وہ یعنی اس کی اختیارات کی تقسیم، لیکن عملاً اس پہ کوئی تیار نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے مسائل ہیں. اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہرحال اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. جو پارٹیوں کی جو قیادت ہے وہ تو جہاندیدہ اور زیرک ہوتی ہے، اور اس کو تو جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے. انہیں یہ چاہیے کہ صاحب اس کو جو ہے وہ بالکل گراس روٹ تک منتقل کریں. اور جب آپ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ صوبے سے، پھر جو ہے وہ یعنی جو ہے یہ شہر کی سطح پر شہری حکومت کے اوپر آپ ان چیزوں کو تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ چاہے وہ وسائل ہوں، چاہے وہ مالیاتی حوالے سے ہوں، اختیارات کے حوالے سے ہوں، جو بھی ہو. اور پھر کارکردگی جو ہے وہ بھی اس کو بھی چیک ہونا چاہیے اور وہ آنی چاہیے، اور لا محالہ آئے گی اگر چیک ہوگا تو. اس لیے اس وقت بھی بس مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ الیکشن نہ ہو، ایڈمنسٹریٹر بٹھا دو، اپنے جو ہے وہ معاملات سارے اپنے ہاتھ میں کر لو، اور اسی انداز سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے نا. تو یہ جو ہے اس کے نتیجے میں جو اب کراچی جیسے جو میٹروپولیٹن سٹی ہیں، جو میگا سٹی ہیں، یہاں کا حال تو ابتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے نا. اور ایسا ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ کس چیز کی آپ بات کریں، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس وقت، سنیچنگ اور ڈکیتی اور لوٹ مار اور جو بے تحاشا یعنی جو ہے اس میں اضافہ ہوا اس رمضان اور عید کے اندر. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رپورٹ آئی کہ صاحب اس مرتبہ جو ہے وہ
यानी कम रहा। तो मुझे हैरत हुई कि ये रिपोर्ट कहाँ और कैसे तैयार हुई, इसलिए कि यानी आम आप देख रहे हैं कि जो है ना रमज़ान और ईद में तो ये बहुत ज़्यादा ये सिलसिला जो है वो चला ना। एक तरफ तो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इस तरह की स्नैचिंग और डकैती और चोरी और लूट मार जो है ना, कि उसमें जो है ना घर महफूज है ना ख़वातीन महफूज है ना, जो है कोई महफूज नहीं है ना। दूसरी तरफ आप ये देखें कि यही जो सड़कों के और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, यानी आप देखें कि ट्रैफिक के मसाइल भी अपनी जगह हैं, रोडों के टूट फूट जो है और बिल्कुल खस्ता हाल और ऐसा कि वो आसार कदीमा के जैसे जो है मोइंजोदड़ो के अंदर सफ़र कर रहे हैं, ऐसे भी जो है वो रोड मौजूद हैं और सालों गुजर गए। यानी वफाकी हुकूमत को भी कई साल गुजर गए, सूबाई हुकूमत बने हुए भी गुजर गए, हाँ, और सिटी गवर्नमेंट्स भी बहरहाल मौजूद तो हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा हो, लेकिन उन रोडों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसके नतीजे में जो है वो डस्ट हो और इस तरह का हैजर्ड है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को जो है वो गले और जो है सांस और नाक की जो है वो बीमारियां जो है वो पैदा हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सेवरेज के मसाइल हैं कि बड़ी मेन रोडें तक जो है वो ज़ेर-ए-आब आ जाती है, कचरा है कि वो हफ्तों नहीं उठता, और जो है वो इस तरह के जो मामलात हैं, यानी आप किस किस चीज़ का रोना रहे, महंगाई और बेरोज़गारी और जो है वो यानी लोड शेडिंग और जो है वो गैस की लोड शेडिंग और जो है वो यानी वो सारी चीज़ें अपनी जगह। गर्मियों के मौसम में इस वक्त गैस की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में जारी है, सब खुदा का आप देखिए कि सूरत हाल है, कभी ऐसा नहीं हुआ और ये अब रिवायत वो चल रही है। CNG स्टेशन हफ्तों बंद कर दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, समझे ना। तो अब मसला तो ये है कि ये सारी चीज़ें, और वैसे दावा सबका यही है कि हम आवाम के लिए जो है वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, अब हम दस्तो गिरेबा होने के बाद जो है ना पूरी तवज्जो बस इस पर होती है कि सामने वाला फरीक जो है उसको ज़ेर कैसे करना है, उस पर मुकदमा कैसे बनाना है, उसको कंट्रोल और काबू कैसे करना है, उसके जो है वो बस ये सिलसिला जो है ना दोनों तरफ से जारी और सारी है। ये सारे उसको क़यादत को चाहिए कि वो इसको। मैं इसी तरफ आ रहा था सर भाई, ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है ये नाकाबिले बयान है, यानी जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता, यहाँ बैठ के तो कम से कम नहीं किया जा सकता। अभी जो हुकूमत कर गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी एक बरपा है, जिस किस्म की मुग़ल्लज़ात अपने मुखालफीन के लिए ये निकाल रहे हैं, जिस तरह की बातें उनके लिए लिखी जा रही हैं, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। ये लोग पूरी दुनिया में देखा जाता है, अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है ना, इस पर सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान से लोग बैठ के सारी चीज़ें देख रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। एक लाफिंग स्टॉक आपने इस मुल्क को बना दिया है, एक जग हंसाई हो रही है पूरी दुनिया में कि इतनी बड़े बड़े अहम वजारतों के ऊपर लोग जो मबहूस किए गए, वो एक दूसरे मुखालफीन के लिए जो बातें कर रहे हैं, आप यकीन करें कि शर्म जो है वो सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि क्या इनके लिए कहा जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है और इसको बाकायदा एक पूरी प्लानिंग के ज़रिए जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। ये सियासी जमातें उसके अंदर शामिल हैं और ख़ास तौर पे एक मखसूस जमात उसके अंदर। अब सूरत हाल ये है कि जो मुल्क के अहम मक़ामी इदारे हैं उनको शख्सियात को नाम लेकर तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। तज़हीक बहुत छोटा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, कि लीडरशिप की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने लोगों को तंबीह करे, उनकी सियासी तरबियत करे, मुखालफीन को बर्दाश्त करने के सिखाए, उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करे। सूरत हाल ये है कि अपने अलावा पूरी दुनिया चोर और डाकू नज़र आ रही है, ये सियासी तरबियत की जा रही है। हाल ये है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान के लिए, जैसे कुछ देर पहले हम और आप गुफ्तगू कर रहे थे कि उसकी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा उसको अल्लाह की अता मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो उसकी तरफ से सबसे बड़ी अता होती है वो ये कि उसको अपने घर का दीदार नसीब करे, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। उस मुक़द्दस मकाम के ऊपर जाकर सियासी नारेबाजी की जा रही है। ये अलमिया है तुफ़ला ऐसी कौम के ऊपर कि अगर वो सियासी मुखालफत में इस हद तक आगे बढ़ गई है तो ये लीडरशिप के कहने पे ही तो हो रहा है। ये क्या सियासी शऊर बेदार किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये तो ज़रा फरमाइए आप। देखिए, ये हमारे जो
بالادست جو طبقہ ہے جی اس کے قول و فعل میں معذرت کے ساتھ بڑا تضاد ہے، بہت بہت بڑا تھا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ اب خان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب روس سے ہماری بات چل رہی تھی اور وہ تیل اور گندم جو ہے وہ سستے نرخوں پہ دینے کے لیے تیار تھا، معاہدہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ندیم افضل چند صاحب جو ہے وہ تھے پہلے پیپلز پارٹی میں، پھر تحریک انصاف میں آئے، پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. یہ بھی ایک المیہ ہی ہے نا، ہاں کہ جو ہے وہ روزانہ رنگ بدل لیا جائے جو ہے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اسٹیل مل کے حوالے سے روس نے پیشکش کی اس کو چلانے اور بنانے کی کہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا اور کیبنٹ کے اندر بات آئی لیکن اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا. تو جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ خان صاحب ہوں یا اسد عمر صاحب ہوں، وہ تو اسٹیل مل آئے بھی تھے اور انہوں نے آ کر وہاں اعلان بھی کیا تھا کہ اس کو ہم بحال کریں گے اور چلائیں گے، اور واقعی روس کا لگایا ہوا ہے. جب آپ روس کے ساتھ اتنے معاملات کر رہے تھے تو آپ اسٹیل مل کا تو نام نہیں لیتے کہ ہاں بھئی انہوں نے اس کی پیشکش کی تھی اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کمال یہ ہے کہ جب وہ دورے سے واپس آئے تھے تو اس وقت ان تمام چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. یہ جن کی ابھی حکومت میں باہر جانے کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ کر بڑی کمال حیرت ہے کہ وہ بچہ جو ہے حماد اظہر وہ بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایسا کر دیا تھا ویسا کر دیا. تو میرے بھائی جب آپ دورے سے واپس آئے تھے تو اس وقت بیٹھ کر جب ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ خدا را بتا دو کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے، تب کوئی بات کہنے کے لیے تھی نہیں تھی. اور آج وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید اس حد تک وہ گئے تھے کہ ہمیں پیٹرول بھی فری میں دے رہے تھے اور گندم فری میں. یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. اچھا اب دوسری طرف آپ دیکھیں، آپ نے وہی جو بات کی مقامات مقدسہ کی کہ ہماری یہ جو لڑائی سیاسی جو لڑائی ہے یہ پارٹیوں کی، یہ ان مقامات مقدسہ تک پہنچ گئی اور وہاں جو ہے وہ ان کو اتنی حیا شرم نہیں، جو بھی لوگ تھے کہ وہ وہاں پر تو بآواز بلند جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کلام کرنا جو ہے وہ منع ہے. وہاں پر آپ جو ہے وہ نعرے مار رہے ہیں، سیاسی نعرے مار رہے ہیں اور جو ہے اس طرح سے آپ وہاں پر بھی تماشا بن رہے ہیں، ملک کو تماشا بنا رہے ہیں، قوم کو تماشا بنا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اسلام آباد میں جس طرح سے قاسم سوری پہ حملہ ہوا اس کے جواب میں، وہ بھی غلط ہے کہ صاحب وہ سحری کے لیے ہوٹل میں جا کے بیٹھے، ان پر اٹیک ہو گیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی نور عالم خان والا جو معاملہ ہے. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، آپ ان کے بیان دیکھ لیں، وہ جس طرح سے سخت بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ اس طرف سے سخت بیانات جا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ تو خود اس کو جو ہے نا یعنی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اس کو خود جو ہے وہ یعنی ہوا جھل رہے ہیں اور اس آگ کو جو ہے وہ اور زیادہ بھڑکا رہے ہیں نا اس حوالے سے. تو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری تو انہی کی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کے ساتھ جو بھی محبت کرنے والے جو بھی ادارے ہیں، جو طبقے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو ان سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس پولرائزیشن کو کم کریں. یہ جو ٹون ہے، یہ جو انداز ہے، یہ جو ایک دوسرے کی تضحیک ہے، یہ جو ایک دوسرے خلاف جو ہے نعرے بازی اور جو مار کٹائی کا جو سلسلہ ہے، یہ سارا یہ ختم ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ چلیں وعد اور نصیحت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بات میں نے پہلے کہی کہ اس کے لیے بھی پھر یہی ہے کہ اب یہ زور نہ لگائیں کہ ہم آخری دن آخری تاریخ تک جو ہے وہ ہم حکمرانی کریں اور اقتدار سنبھالے رکھیں. جیسا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگست میں ڈیو ہے، آئندہ سال تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ. اب ان کو بھی چاہیے کہ بھئی کوئی بیچ کا راستہ نکالیں اور بیٹھیں تاکہ جو خان صاحب کا ایشو ہے وہ بھی کلو کہ صاحب وہ فوری انتخاب نہ اس کا اعلان آپ کریں کہ بھئی چاہے وہ نومبر میں کرائیں یا مارچ میں کرائیں، آپ اعلان کر دیں کہ بھئی وہ کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے پھر ہمارے ملک کو بین الاقوامی سیاست کے اندر جو ہے کہ وہ ایک طرف سے بات آ رہی ہے، اگر وہ بات ہے تو واقعی وہ بہت یعنی خطرناک اور تشویشناک ہے کہ بھئی وہ جو پاکستان کے جو سفیر امریکہ میں تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے دھمکیاں آمیز انداز میں بات کی گئی، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ہاں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے کہ واقعتاً کیا معاملہ ہے. دوسری طرف یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ سی پیک کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات ہیں اور جو ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سری لنکا جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. وہاں پر بھی ایسی پورٹ بنی، وہاں پر بھی یہی جو ہے
ون بیلٹ ون روڈ جو ہے والا جو معاملہ تھا، فارمولہ تھا، وہ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہاں کی اکنامی جو ہے بہتر ہونے کے بجائے بالکل دیوالیہ ہو گئی۔ ہم تو پھر اپنے دوستوں کی بنیاد پہ ہی کہ چلو انہوں نے کچھ ریزرو میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رقم دے کر جو ہے اس کو ہمیں بچایا ہوا اور سلسلہ کیا ہوا ہے، لیکن اس پر وہ جو بات ہونی چاہیے یا جو توجہ ہونی چاہیے اور جس پر عوام کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہم اس وقت کتنی خطرناک پوزیشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ پورے امت مسلمہ کی واحد اور آخری امید ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے، اس کا جو میزائل سسٹم ہے، اس کی جو مضبوط فوج ہے، اس کے جو اس کے جو چائنا کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، اس کی بنیاد پہ اس پر تو بہت زیادہ یعنی آپ دیکھیں کہ نظریں ہیں، اور دشمن قوتیں وہ اس کام کو کر نہیں پا رہی۔ لیکن اگر یہ صورتحال رہی تو یہ جو سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں جو آج چیخ چیخ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ دشنام ترازی کر رہے ہیں، تو یہی ذمہ دار ہوں گے، لیکن اس وقت پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا، اس لیے اس وقت اس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے۔ اس کے حوالے سے کوئی لاہ عمل اور کوئی فارمولہ اور کوئی ایسی چیز بننی چاہیے کہ تاکہ یہ جو ہے وہ اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے، اور لوگوں میں بھی لازم بات ہے کہ قیادتی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں کے اندر، کارکنوں کے اندر جو اشتعال آتا ہے اور جو اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں اور جو ٹویٹ کر رہے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ جو ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اوپر ہی کی طرف دیکھتے ہیں، جو اوپر سے ہو رہا ہوگا وہی وہ نیچے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، جو بڑا اس کا اہم جز ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے اندر سیاسی شعور ہونا، یہ ایک چیز ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو سمجھنا شروع کریں، اور جذباتی لگاؤ ہونا ایک چیز ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو جذباتی لگاؤ ہے نا، وہ غالب نظر آ رہا ہے۔ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ اب بھی آٹے میں نمک کے برابر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ کہنے پر میں اس لیے مجبور ہوں کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، گزشتہ روز میں ایک بیان سن رہا تھا، اس میں خان صاحب فرما رہے تھے وہ حکمران جو ہے وہ ملک سے باہر بھیک مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ کانوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی جو جتنے ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کم از کم ان سے یہ سوال ہی کر لیں کہ خان صاحب یہ فرما دیجئے کہ آپ کے دور میں آپ کیا کر رہے تھے، آپ کیا یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے جس کے اوپر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تو قرضے آپ نے لیے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے، تو جو ان کے حامی ہیں کیا وہ سوال نہیں ان کو کرنا چاہیے کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں ابھی اسٹیج کے کھڑے اوپر، جو اتنی لمبی آپ نے تقریر کی ہے، تو سارے کام وہی ہیں جو آپ کرتے رہے، اگر اب وہ کر رہے ہیں تو ان سے اختلاف پھر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ہے، ذلت تعمیر شرائط کے اوپر آپ نے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، حکمران چور ہیں، سب کچھ آپ کے دور میں بلکہ پہلے سے زیادہ ہوتا رہا۔ تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا یہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ان کو کہا جا سکتا ہے جو ان سے یہ سوال تک نہیں کرتے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو منوان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہماری قوم کا اس وقت حال ہو چکا ہے۔ دوسری یہ بات یہ کہ آپ یہ جو وہ لوگ کرتے ہیں، کیا ان کے سیاسی ماننے والے جو ان کو مانتے ہیں سب کچھ، وہ ان سے یہ سوال کرنے کی جسارت کریں گے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کتنی ڈیموکریسی رہی ہے؟ جو لوگ آپ نے لا کے مسلط کیے، جو میڈیا کے اوپر آ کے صبح سے شام تک گالیاں نکالتے تھے، میڈیا کو بھی کوستے رہتے تھے، اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ یہی کام کر رہے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے اندر کیسے یہ لا کر مسلط کیے گئے؟ آپ نے ان کو کیوں اتنا نان الیکٹڈ ہیں، نان الیکٹڈ ممبر ہیں؟ کیا یہ کہ ان کے سیاسی فالوورز ان سے سوال کریں گے کہ ان لوگوں کو اب باہر کا راستہ دکھایا جائے، اور جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جو واقعی نظریاتی کارکن اگر ہیں، تو ان کو کیوں نہیں آپ نے کوئی پوسٹ دی؟ وہ یہاں پر ابھی میں نے دیکھا گزشتہ روز لوگ جو ہیں وہ لیاری کے اندر ایک ایم این اے منتخب ہوئے، شکور شاد ان کا نام تھا، وہ اتنی بڑی ان کی کامیابی تھی کہ انہوں نے لیاری میں جو روایتی بلاول بھٹو کو جنہوں نے ہرایا تھا، لیاری سے ہرایا تھا، ان کو سیٹیسائیڈ کر دیا۔ تو یہ تو کوئی تو ان سے پوچھے، یہ مایوسی ہے نا، مایوسی ان کے اپنے اندر مایوسی ہے، ان کی ناکامی میں اس کو کہوں گا کہ آپ جو آپ کے کینڈیڈیٹ جو کامیاب ہو کر آئے ہیں، آپ نے ان کو ایسے سیٹیسائیڈ کیا، ان کو دیوار سے لگایا، اور پھر آپ نے یہ جو لوگ رکھے میں جن کا میں نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا، ان کو آپ نے بار بار میڈیا کے اوپر چھوڑ دیا، اور وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، بالکل بے لگام ہوئے ہوئے تھے، آج بھی وہی ہیں، بیٹھ کر میڈیا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ چند ایک چینلز ان کے پاس، چند ایک بھی نہیں، بس ایک مخصوص چینل کا نام رہ گیا، اس کے علاوہ ان کو جو نظر آتا ہے وہ سارا ہی بکاؤ میڈیا ان کو نظر آ رہا ہے۔ صورتحال یہی ہے۔ تو ظہور بھائی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کیونکہ وہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہمارا اب ختم ہو چکا ہے، میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، شامل گفتگو رہے، بہت عام معاملات پر گفتگو کی، اور خاص طور پہ جو بلدیاتی نظام حکومت ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی سیرحاصل گفتگو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام کی نالج میں لانا ضروری ہے، اور سیاسی شعور کی جیسا بھی آپ کچھ دیر پہلے بھی گفتگو بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے، تو وہ بیدار کرنا بھی لوگوں میں ضروری ہے. تو یقیناً یہ میڈیا کی ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرے. تو یہ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے. میں آپ کا ایک دفعہ پھر بڑا شکر گزار ہوں اور مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. تو جناب یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، کچھ ہماری سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو. یقیناً باتیں اس میں بہت ساری تلخ ہیں، لیکن یہ یقیناً آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں گی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ جائزہ بھی لیں اور صحیح فیصلہ کریں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. تو جناب ایک بریک کے لیے جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.